إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور برکۃ. رواہ مسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تحمید و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا خالق، مالک، مربی و فیصل ہے. بعدہ درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں عموماً تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اوپر، خصوصاً آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ لاکھوں و کروڑ درود و سلام نازل ہوں. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ تسلیما. معزز حاضرین کرام، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے. الحمدللہ اس مختصر سے وقت میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند نصیحتیں حاصل کریں گے. ہم رمضان کیسے گزاریں اس تعلق سے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ برکت والا ہے اور یہ مہینہ انسان کی زندگی کے اندر اگر مل جائے، زندہ جو لوگ ہیں وہ پالیں اور عبادت کر لیں تو بڑی سعادت کی بات ہے. چند بنیادی باتوں کے اوپر تذکرہ کریں گے. ان میں سے سب سے پہلے تقوی کے تعلق سے سورہ بقرہ جس کا 7واں رکوع شروع ہوتا ہے
उसी रुकू के ताल्लुक ही अपना मौजू रहेगा। तकवा, रोजे जो फर्ज किए गए हैं वो तकवे के लिए ही फर्ज किए गए हैं। इंसान की जिंदगी के अंदर तकवा पैदा हो, इंसान मुत्तकी बन जाए, इंसान परहेजगार बन जाए। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोग परहेजगार बन जाओ। हम जिंदगी कैसे गुजारें, हमारी जिंदगी को हम कैसे मुनज़्ज़म बनाएं, कैसे मुरत्तब बनाएं, वो तक़वे के जरिए बनाएं। और अगर किसी इंसान की जिंदगी के अंदर तकवा आ गया, अल्लाह का खौफ आ गया, तो उस इंसान की जिंदगी मुनज़्ज़म बन जाएगी, मुरत्तब बन जाएगी। बाकी हम लोग जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो बेढंगी जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई उसूल नहीं है उस जिंदगी का। हर कदम पर इंसान को अल्लाह का खौफ रखना चाहिए, अल्लाह का डर रखना चाहिए, अपने कदम को फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर इंसान ये तकवा अपने अंदर अगर लाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर उसके लिए खुशखबरी सुनाई है। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, जो मुत्तकी इंसान है उसको हम जन्नत का वारिस बनाएंगे। मुत्तकी इंसान, तकवा जिसने इख्तियार किया, उसको हम जन्नत का वारिस बनाएंगे। मन काना तकिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह नहीं कहा कि मैं उसको तकवे के बदले या तकवा जिसने इख्तियार किया उसके बदले जन्नत दूंगा, यह नहीं कहा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मैं जन्नत का वारिस बनाऊंगा। वारिस किसको कहते हैं? विरासत मालूम है? किसी आदमी का इंतकाल हो गया, बाकी उसकी जो प्रॉपर्टी है, मिल्कियत जो है, उसके वारिसों में, उसके रिश्तेदारों में जो तकसीम की जाती है उसको विरासत कहते हैं। और विरासत बगैर मेहनत किए हुए इंसान को मिल जाए उसको विरासत कहते हैं। विरासत का मतलब ही यही है कि माल कमाता कोई और है और मिलता किसी और को है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या इशारा दे रहे हैं इस आयत के अंदर कि जो जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको दे रहा है वो तुम्हारे आमाल के बदले नहीं दे रहा है। तुम्हारे आमाल नाकिस हैं, अधूरे हैं, पूरे नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने एहसान और अपने फजल की वजह से तुमको जन्नत दे रहा है, यानी जन्नत का वारिस बना रहा है। जैसे विरासत मुफ्त में मिल रही है, ऐसे जन्नत भी समझ लो मुफ्त में मिल रही है। क्यों? हमारी जिंदगी लिमिटेड है, हमारे अमाल जो हम जिंदगी में करते हैं वो भी लिमिटेड है। अब जाहिर सी बात है, जो अमाल लिमिटेड हैं उनके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन अनलिमिटेड इनामात से नवाज रहा है। हमारे अमाल से ज्यादा जो चीज है, जो अल्लाह की नेमतें हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को दे रहा है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान और उसका फजल नहीं हुआ तो और क्या है? बिरादरान इस्लाम, तकवा जिंदगी के अंदर पैदा करें, खौफ अपने अंदर पैदा करें। एक पुल होगा, एक
पुल है जिसके ऊपर से इंसान को गुजरना होगा, और उस पुल के ऊपर से वही इंसान गुजर पाएगा जिसने अपनी जिंदगी के अंदर तकवा पैदा किया। जो इंसान मुत्तकी बना वो आसानी से पार कर लेगा। वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमन मक़ज़िया सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना इत्तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद कि एक पुल है जिसके ऊपर से तमाम इंसानों को गुजरना है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का हतमी लाजमी फैसला है। कोई इंसान उसके ऊपर से गुजरे बगैर आगे नहीं जा पाएगा आखिरत में। और वो पुल कौन सा होगा? सिरात का पुल होगा, जहां पर हर नबी रब्बि सल्लिम कहते हुए गुजरेगा। हर नबी को खौफ होगा, और वहां अगर कोई इंसान बच सकता है तो कौन बचेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, जो तकवा इख्तियार किए हम लोग उसको बचा लेंगे, हम उसको बचा लेंगे। अल्लाह कह रहा है जिसने तकवा अपनी जिंदगी के अंदर पैदा किया उसको हम बचा लेंगे, और जालिम लोगों को हम उसमें छोड़ देंगे और वो घुटनों के बल पड़े रहेंगे उसमें। जो जालिम लोगों को तकवा, हम तनाई के अंदर हो तो भी तकवा पैदा करें, तकवा इख्तियार करें, अल्लाह का डर जो है वो इख्तियार करें। जलवत में, खलवत में, आजकल मोबाइल का जमाना है, 10-15 लोग साथ में बैठे हैं तो भी तनाई के अंदर रहते हैं, सबके हाथ में मोबाइल रहता है, अब उसमें देख रहे हैं सब कुछ। और 10-15 लोगों को यह भी पता नहीं रहता है कि हम कहां बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, कौन सा गुनाह का काम कर रहे हैं। इस खौफनाक चीज ने हम सबको तनहा कर दिया है, मोबाइल ने। इस्लाम किसी आले को इस्तेमाल करने के मुखालिफ नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, सही तरीके से किया जा रहा है या गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके खिलाफ। तकवा लाजमी चीज है। शाहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमजान अल मुबारक को बाकी महीनों पर, बाकी जो 11 महीने हैं उस पर फजीलत, फौकियत क्यों हासिल है? इसीलिए कि इसमें बरकत वाला कुरान मजीद नाजिल हुआ है। और हम लोग कहां बरकत ढूंढ रहे हैं? अल्लाह ने कहा कुरान को पकड़ लो, कुरान मजीद जो है उसकी तिलावत करो, उसको समझो, उसको समझ कर पढ़ो, उसके ऊपर अमल करो, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो, बरकत आ जाएगी। अब रमजान अल मुबारक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना करीम है, कितना गफूर रहीम है। जो हम खाना खा रहे हैं उसमें भी बरकत है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहूर बरकतन, सहरी खा लिया करो। फजर से पहले हम लोग रोजे के लिए जो सहरी खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें भी बरकत है। और दूसरे मकाम पर जो हम लोग इफ्तारी करते हैं उसमें खैरियत है। अन सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यज़ालुन नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा। पहले हदीस जो आप लोगों के सामने बयान की गई वो सही मुस्लिम की थी, और ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की है। इफ्तारी करने में जल्दी करो,
اس میں تمہاری خیریت ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے، تمہارے لیے خیر ہے۔ جب تک افطاری میں شام کے وقت افطار روزہ کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، لوگ اور امت خیریت میں رہیں گے۔ اس میں ایک عام نقطہ بیان کیا گیا ہے، یعنی سورج غروب نہ ہو اور اس سے پہلے کھاتے بیٹھ جائیں، یہ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ سورج غروب ہو جائے تو پھر دیر نہیں کرنی ہے، افطاری کرنے میں پھر دیر نہیں کرنی ہے۔ اس کے اندر کیا فلسفہ ہے؟ صبح میں سحری کرنے میں برکت رکھی ہے اللہ رب العالمین نے، اور افطاری کرنے میں خیریت رکھی ہے، لوگوں کی بھلائی رکھی ہے اللہ رب العالمین نے۔ نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ میں یہ آیت بار بار پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ رب العالمین ان کے راستے پر چلا جو منعم علیہ ہے، جن کے اوپر تیرا انعام کیا گیا ہے۔ کن کے اوپر انعام کیا گیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، جن کے پاس علم تھا، جن کے پاس عمل تھا، اور آگے کا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے پر نہ چلا، اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر نہ چلا۔ تو مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور ولدالین سے مراد نصارہ ہیں۔ یہود کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ وہ بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن جب افطاری کا وقت آتا تھا تو وہ روزہ ٹائم پر نہیں افطار کرتے تھے، یہاں تک کہ آسمان میں تارے نظر آنے لگتے تھے، آسمان میں تارے نظر آنے لگتے تھے، تب روزہ جو ہے افطار کرتے تھے، اور خود کہتے تھے اپنی طاقت کو دکھاتے ہوئے کہ یہ تو 12 گھنٹے کا روزہ ہے، ہم تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کیا یہ عبادت ہے؟ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے ہمیشہ، یہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ جب کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانا چاہیے، کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جانا چاہیے، یہی اطاعت ہے اور اتباع رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اس وقت ایک آدمی، ایک صحابی رسول، غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ آ رہے تھے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ وہیں پہ بیٹھ گئے، چوکھٹ پہ، مسجد کے اندر ایک قدم رکھ چکے تھے، وہیں چوکھٹ پہ بیٹھ گئے۔ یہ ہے اتباع۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا، آرڈر آ گیا، ٹائم ہو گیا ہے، تو اب دیر نہیں کرنی ہے، انتظار نہیں کرنا ہے۔ تو اس میں خیریت میں رہیں گے لوگ، اس میں برکت رہے گی، عافیت میں لوگ رہیں گے۔ عبادت، جو ہم لوگ عبادت کرتے ہیں اس کی اصل کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ انسان کا جو جسم ہوتا ہے اس کے اندر روح ہوتی ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو جسم کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے، جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، فوراً ہم اعلان کرتے ہیں اور کچھ گھنٹوں کے اندر اس جسم کو کئی منوں مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عبادت کی اصل روح جو ہے دعا ہے۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادہ قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ دعا ہی عبادت کی اصل جڑ ہے، کامیابی کا زینہ دعا ہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اپنا جو موضوع چل رہا ہے اسی کے تعلق سے ہے، اسی رکوع کے اندر ہی یہی سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ رب العالمین کا سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع کے اندر ارشاد کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تو اس سے سوال کریں تو ان کو بتاؤ میں قریب ہوں، نزدیک ہوں۔ جب کوئی پکارتا ہے، جب کوئی دعا مانگتا ہے
تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کو دعا بہت پسند ہے، عاجزی بہت پسند ہے، تواضع بہت پسند ہے، انکساری بہت پسند ہے۔ اللہ سے بار بار مانگو تو راضی ہوتا ہے، اور اگر کوئی بار بار نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہی تو خالق اور مخلوق کے اندر فرق ہے۔ خالق جس نے پیدا کیا اس سے بار بار مانگو تو راضی ہوتا ہے، اور اگر بار بار نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک انسان مخلوق جسے ایک مرتبہ مانگ لیا، دوسری مرتبہ مانگ لیا تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یہی تو فرق ہے۔ تو مانگ لو، اپنی زندگی کے اندر جو کچھ چاہیے اللہ سے مانگو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، تو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مانگو اور کسی سے مت مانگو۔ اللہ ایک دم انسان کے نزدیک ہے، قریب ہے، اسی سے مانگو، اسی سے مانگنا چاہیے اور کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اور اسی آیت کے اندر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اسی رکوع میں آگے ارشاد فرمایا اعتکاف کا۔ اللہ نے کہا کہ روزے رکھو، سحری کھاؤ، افطاری کرو اور دعا بھی مانگو، اور 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں جب آ رہے ہو تو اللہ نے کہا کہ اور قریب آ جاؤ اور نزدیک ہو جاؤ۔ اور نزدیکی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب 10 دن رمضان کے جو آخری ہیں وہ فکس کر لو، مسجد کے کسی کونے میں آ کر بیٹھ جاؤ، اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لو، اس کے اندر دعا، توبہ و استغفار، اللہ سے معافی مانگ لو، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر و اذکار، بہت ساری چیزیں ہیں جو عبادت کے اندر شامل ہیں، وہ حاصل کر لو۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد کے اندر، مسجد کے اندر ہی اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ مردوں کو بھی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنا چاہیے، اور خواتین حضرات کو، عورتوں کو بھی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنے کا حکم ہے۔ جہاں پردے کا معقول انتظام ہو اور فتنے کا کوئی ڈر نہ ہو، وہاں عورتیں مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ یہی ذکر کیا گیا ہے۔ آخر میں اسی رکوع کا جو اینڈ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین اس رکوع میں جہاں سے شروعات کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ پچھلی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض تھا، گرچہ طریقہ الگ الگ تھا، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ وہاں سے شروعات ہوئی، بیچ میں فضائل بیان کیے گئے، مسائل بیان کیے گئے، اب آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، حرام مال جو ہے یہ مت کھانا، حرام مال سے بچنا، ورنہ پورے روزوں پر پانی پھر جائے گا، کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر حرام مال کا استعمال کیا، حلال کا استعمال کرو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال تلیت هذه الآیة عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ طبرانی کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت تلاوت کی گئی۔ کون سی آیت؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ غور کرنا، اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ حلال رزق کھانا، حلال اور پاک۔ حلال کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں، پاک کے لیے دعا کرتے ہیں کیا؟ اے اللہ ہم کو حلال رزق عطا فرما۔ حلال بھی اور پاک بھی، حلال اور پاک میں فرق ہے۔ قرآن مجید کے اندر 2 لفظ لائے گئے ہیں، حلالا طیبا، ایک ہے حلال اور ایک ہے پاکیزہ۔ مثال کے طور پہ بکرا حلال ہے، آدمی کہیں سے چوری کر کے لایا، اب بکرا حلال ہے لیکن اس کا کھانا
حرام ہے. تو وہ مال حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو، مال کے اندر دوسری کوئی ملاوٹ نہ ہو، تو ہی اللہ رب العالمین کے یہاں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ یجعلنی مستجاب الدعوہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت سنی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے تاکہ میں مستجاب الدعوہ بن جاؤں، یعنی میں جو بھی اللہ سے مانگو اللہ رب العالمین میری مراد پوری کرے، میری ہر دعا اللہ رب العالمین قبول فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد اطب مطعمک، تمہارے کھانے کو تمہارے لقمے کو حلال بنا لو، تکن مستجاب الدعوہ، تو تم مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے، یعنی تمہاری ہر دعا قبول ہوگی. اور اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ صحابی رسول ہیں، جانتے ہو اس کے بعد سے کوئی لقمہ ایسا نہیں کھایا جو حرام کا ہو، پوری تفتیش اور تحقیق کر کے کھایا. اور اس کے بعد کیا لقب ملا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ مستجاب الدعوہ. جب بھی دعا کرتے تھے اللہ قبول کرتے تھے. آج ہم لوگ دعائیں کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. یہی چیز ہے، حلال اور حرام کا ہم لوگ احتراز نہیں کرتے ہیں، خیال نہیں کرتے ہیں. برادران اسلام، ہم لوگ رمضان کے اندر 29 یا 30 روزے رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آگے اندر فرمایا کہ کسی بھی انسان کے پیٹ کے اندر اگر ایک بھی لقمہ حرام کا چلا گیا ما یتقبل منہ 40 یوما، اللہ رب العالمین 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا. 40 دن کی اللہ رب العالمین اس کی عبادت بندگی قبول نہیں کرے گا. ہم لوگ یا 30 دن روزے کے لیے یا 29 دن جو رمضان کے ہوتے ہیں اس میں عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے ایک لقمہ بھی اگر حرام کا تمہارے پیٹ کے اندر چلا گیا تو تمہاری عبادت 40 دن تک قبول نہیں ہوگی. صحیح طبرانی کی روایت ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ مِنَ الرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ. جس کسی انسان کا گوشت یعنی جسم حرام اور سود سے اگر پلا ہے، کسی کی پرورش کسی انسان کی سود کے پیسوں کے اوپر یا حرام کے پیسوں کے اوپر کی ہے تو اس کے لیے جہنم بہتر ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت سے تو بہت دوری کی بات ہے. تو برادران اسلام وقت کافی ہو چکا ہے، تو یہ چند باتیں تھی رمضان المبارک کے متعلق اور اسی 7ویں رکوع کے تعلق سے جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری تمام عبادات، صیام، رمضان اور دعاؤں کو قبول عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو حلال رزق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو حرام رزق سے محفوظ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون